बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मौक्कलात जो होते हैं ना, इनको बुनियादी तौर पे जिन वगैरह को कहते हैं कि ये मौक्कलात हैं, और वो किसी कोई भी बंदा, कोई पीर फ़कीर कोई ऐसा बंदा हो तो उसके पास ये मौक्कलात वगैरह होते हैं या नहीं होते, ये अलग बात है। लेकिन जनाब जो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसकी जो खूबसूरत या ज़बरदस्त या वो क्या कहते हैं ट्विस्ट वाली जो चीज़ है ना, वो ये है कि हमारे अदारे, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो अदारे हैं, अगर वो अपनी आई पे आ जाए ना तो जनाब वो ये मौक्कलात को भी पकड़ सकते हैं। तो जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसमें ये मौक्कलात पकड़े गए हैं। पिंकी पीरनी के मौक्कलात भी पकड़ में आ गए हैं। और इसके साथ साथ हैरत हो रही है कि यार ये जो फरा गोगी है, फरा गोगी क्या है? ये कोई जिन है, कोई खलाई मखलूक है, या इसके पास कौन सी गैबी ताकत है, या कि फिर ये पैसा छापने वाली मशीन है कि इसके एहसासों में चंद सालों में अरबों खरबों रुपए का इजाफा हो जाता है? कैसे? आम पाकिस्तानी बेचारा तो वो जिन 3 सालों में इनके एहसासों में खरबों का इजाफा हुआ है, वो 3 साल तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मनहूस साबित हुए हैं। और पाकिस्तान के अवाम ने इन 3 सालों में जिन बुरे हालात का सामना किया है वो मेरा ख्याल है कि कभी भी फरामोश नहीं किए जा सकते। और जनाब आपको मैंने एक रुदात सुनानी है, एक दास्तान आपके सामने बयान करनी है कि पंजाब के साथ बिलखसूस और पूरे मुल्क के साथ बिलअमूम जिस तरह पिंकी गैंग ने इसको, मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन जिस तरह दोनों हाथों से इसे लूटा है ना, वो आप सुनते जाएंगे तो आपके भी वो जो है ना, वो कहते हैं कि अपना तोते उड़ जाएंगे आपके। तो खैर चलें, इस वीलॉग में इन तमाम जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब इमरान खान के दौरे हुकूमत में आप जानते हैं कि जो सबसे ताकतवर शख्सियत है उसका नाम है पिंकी पीरनी, यानी कि बुशरा बीबी। और उनकी ताकत में होने की वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि इमरान खान साहब खुद जो है वो एक बुनियादी तौर पर तोहमत परस्त दकियानूसी सोच वाले जो है वो जहनीत के मालिक हैं। और वो जब से खैर सियासत में आए हैं, और इससे पहले क्रिकेट में भी शायद ऐसे ही करते ही होंगे, लेकिन जब से सियासत में आए हैं और उनको बतौर सियासतदान मैंने बहुत करीब से देखा है, तो उनकी हमेशा सोच जो है वो दकियानूसी रही है। वो कोई चोर दरवाजे से, कोई जादू टूने के जरिए जो किसी भी तरह जो है वो इक़्तिदार में आने के लिए हमेशा तगोदो करते रहे। और जब ऐसा बंदा हो तो वो फिर टारगेट भी किया जा सकता है। तो लिहाजा मौक्कलात ने भी इनको टारगेट कर लिया। और उसके साथ साथ इनकी इस सोच को मद्देनजर रखते हुए ऐसी शख्सियत का सहारा लिया गया कि फिर इमरान खान उसके शहर में उतरते चले गए। और जनाब इस शहर में उतरने का जो खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता है वो स्टोरी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। और आप बता चलते हैं कि जी फरा और बुशरा बीबी, यानी कि ये एक ताकतवर शख्सियत है। बुशरा बीबी खातून अव्वल हैं और उनकी जो करीबी हैं वो फरा गोगी हैं। और फरा गोगी ने इन 3 सालों में जो कि तकरीबन 2018 से 2020-21 तक ये जो 3-3.5 साल का अरसा है, इसमें फरा गोगी सिर्फ फरा गोगी भी, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि बुशरा का इसमें कितना हिस्सा हो सकता है। फरा गोगी जो असासे हैं उनमें 4,520 मिलियन रुपए, यानी कि ये कोई 4 अरब से जायद बनता है। और अगर गैर ज़ाहरी असासों की बात की जाए तो जनाब वो कोई 15,300 के करीब बनते हैं कि इनमें इजाफा हुआ है। 15,300% इजाफा हुआ है। और 4,520 मिलियन रुपए, यानी कि 3.5 साल ते 4 अरब रुपया जनाब इजाफा हुआ है इनके सिर्फ असासों में। ये सिर्फ फरा गोगी है। एहसन जमील, बुशरा बीबी, इमरान खान, इनकी वो जो दीगर अजीज़ो कारब है, मानिका फैमिली, अलीमा खान, उज़मा खान और दीगर जो लोग हैं, इनके एहसासों में कितना इजाफा हुआ है ये आप ज़रा सोचें। तसव्वुर करें कि इन्होंने ये जो साकिब निसार के सर्टिफाइड सादिक और अमीन थे, और जो इस कौम को मजहबी टच देते रहे, और जो क्या कहते ने उतो अपना वो दिखाई जाओ तो विचों खाई जाओ, मतलब ऊपर से लोगों को तस्बीह दिखाते रहे और अंदर से लुटमार मचाते रहे। कहीं 190 मिलियन पाउंड की करप्शन है, और कहीं पे जनाब ये अपना चैरिटी के नाम पे जो है वो लाखों करोड़ों जो पाउंड और डॉलर वो हड़प किए जाते रहे हैं। कहीं ममनुआ फंडिंग ली जाती रही है, और जिन लोगों से फंडिंग ली जाती रही उसके बाद पता चला कि ये तो लोग ऐसे ममालिक से हैं कि जिनसे आप फंड ले ही नहीं सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उस फंडिंग की बुनियाद पे पाकिस्तान में ऐसी
ایک بدتمیز تحریک کا آغاز کیا کہ جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں نا۔ 2014 سے وہ جو دھرنوں کا آغاز ہوا اور ان دھرنوں سے جن حالات کا آغاز کرتے ہوئے حالات کو 2018 اور پھر اس کے بعد یہ 22 تک جو کچھ چلتا رہا، یہ سارا بھائی اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ اگر کسی سے کوئی پیسہ ویسا لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی ہوگی، تو خیر وہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی دیکھ رہا ہے اور آنے والے اگلے چند روز میں اس پر بھی کوئی بڑی کاروائی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن ذرا میں آپ کو یہ رودات سنا دوں، کہیں یہ پیچھے نہ رہ جائے، میں ذہن سے نہ نکل جائے۔ تو جناب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فراگوگی کے یا ان لوگوں کے اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے، آخر اس پر کاروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اور کون کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوں گے، اور یہ پیسہ کس کس کو تقسیم کیا جاتا رہا؟ کیا جن لوگوں نے پیسہ دیا ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے نام پہ کک بیکس کی صورت میں، ان لوگوں کے خلاف کیا کاروائی کی گئی؟ تو جناب میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں ایک رپورٹ ہے جو میرے پاس ہے، یہ FIA کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فراگوگی کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں ان میں تقریباً کوئی 85 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن، یہ ان دنوں کی بات ہو رہی ہے جب عمران خان کی حکومت تھی، 85 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے یہ کک بیکس کا بیوروکریٹ سے جو رشوت کے زمرے میں اکٹھا کیا گیا، اور پھر یہ پیسہ بیرون ملک بھی منتقل کیا گیا۔ اچھا آپ کو یاد ہے کہ ایک شخصیت تھے جو کہ عمران خان کے دور میں عثمان بزدار صاحب جب پنجاب پہ مسلط تھے، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ، تو اس وقت ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ معاملہ تو فراگوگی چلا رہی تھی اور فراگوگی کی ڈوریں بھی بشرا بی بی کے ہاتھ میں تھیں۔ تو اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلش تھا، یہ سارا کچھ طے شدہ تھا کہ بھائی اتنے پیسے دو گے تو آپ کو پوسٹنگ مل جائے گی، اور وہ بھی چند ماہ کے لیے۔ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے 3 ماہ یا 6 ماہ میں یہاں پہ اپنا جو بھی گل کھلانے ہیں وہ کھلاؤ، سانو ساڈا حصہ پہلے دیو۔ تو یہ ساری صورتحال چلتی رہی اور یہ کروڑوں روپیہ اس میں سے حاصل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب فراگوگی کے جو صرف فراگوگی کے جو اثاثے ہیں ان میں اضافہ دیکھیں آپ ذرا، کہ یہ فیصل آباد میں انڈسٹریل ایریا میں انہوں نے 10.5 ایکڑ کا ایک انڈسٹریل پلاٹ دیا، جو کہ بہت ہی چیپ ریٹ پہ، سبسڈائز ریٹ پہ ان کو جو ہے وہ دیا گیا۔ آخر کون سی ان کے پاس وہ ایسی وہ پاور تھی یا گدڑ سنگھی تھی کہ جناب ان پہ اتنی مہربانیاں کی جاتی رہی؟ ان کے اثاثے جو ہیں عمران خان کی حکومت بننے سے پہلے اور حکومت بننے کے بعد ان میں زمین و آسمان کا فرق آیا ہے۔ اتنا فرق آیا ہے کہ یہ اثاثے یکمشت بڑے ہیں۔ اگر کسی کے اثاثے اتنے بڑھ رہے ہیں، اور اس دور میں دیکھیں اتنی دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی تھی ان کے اثاثوں میں، کہ جناب انہوں نے DHA اسلام آباد کے سیکٹر 7 اور زرعی زمینوں میں اتنی انویسٹمنٹ کی، اتنی زمینیں خریدی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتنے ہے جڑیاں نے پیسہ بنانے مشیناں لگی ہیں جس میں پیسہ آئی جا رہا ہے۔ تو یہ لوٹ مار چلتی رہی، اور یہ اکیلی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، فراگوگی نہیں، باقی بھی اس میں حصہ دار تھے۔ اور اس کے علاوہ جناب یہ فراگوگی صاحب جو ہیں اب 2017-18 میں انہوں نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے وہ مجموعی طور پہ 231 ملین روپے تھے۔ اب 2021 میں جو انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے عمران خان کی حکومت کے آخری سال میں، وہ 971 ملین روپے تھے۔ یہ ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو تمام کو جو ہے وہ غیر ظاہری اثاثے وغیرہ سارے دیکھیں تو یہ تو بھائی وہ ہزاروں میں ہے، 4-5 ہزار ملین جو ہے وہاں پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 4-5 ارب روپے میں ان کے اثاثے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان 3 سالوں میں ایسی کون سی سونے کی کان آپ کے ہاتھ لگی تھی کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ اتنے بڑھتے چلے گئے؟ یہ خالی فراگوگی ہے، اور انہوں نے اپنے اس دور میں نہ صرف ان کے اثاثے بڑھے بلکہ ان کے دیگر رشتہ داروں کے، اور انہوں نے بیرون ملک بھی انویسٹمنٹ کی۔ ان دنوں میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، آپ پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آئیں، اس وقت عمران خان کی ناک کے نیچے ان کی اہلیہ محترمہ خاتون اول کا جو گینگ تھا، یہ پنکی گینگ، فراگوگی گینگ، احسن جمیل گجر اور مسرت خان اور دیگر یہ لوگ جو ہیں، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ یہاں سے اربوں روپیہ جو ہے وہ باہر منتقل کر رہے تھے اور وہاں پہ کمپنیز رجسٹرڈ کروا رہے تھے۔ 6 کمپنیاں جو ہیں وہ UK میں رجسٹرڈ کروائی گئیں، اور یہ پیسہ وہاں گیا، پھر اس کے بعد ہنڈا حوالی کے ذریعے پیسہ ادھر منتقل کیا، اور بعد میں یہ پیسہ جو ہے وہ زر مبادلہ کے طور پہ پاکستان واپس بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کے دور حکومت میں بشرا بی بی نے ایمنسٹی اسکیم سے بھی فائدہ اٹھایا، اور کروڑوں روپے کی رقم جو ہے
وہ انہوں نے اس اسکیم کے ذریعے بھی کالی وہ بلیک منی سے وائٹ منی میں ٹرانسفر کروائی. اور جناب یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ایس این جمیل گجر صاحب اور دیگر لوگ بھی مل کے جو ہے اس طرح کی کمپنیز انہوں نے بنائی ہیں جس سے پیسے کی لوٹ مار مچائی گئی ہے. اور ان کے علاوہ خاور فرید مانکا فیملی, ان کے بچے یعنی کہ بشرا بی بی کے بچے, انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. اور خاور فرید مانکا صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ انہوں نے تو وہ قبرستان کی جگہ بھی قبضہ کر لیا, شادی ہال بنا لیے. اور اس کے علاوہ جناب بشرا بی بی کے بھائی صاحب بھی پیچھے نہیں رہے, انہوں نے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ایک ٹھیکے داری پیدا کر لیا, فرضی ٹھیکے وہ پیپر پروجیکٹ کے نام پہ لیے جاتے رہے. اگر کوئی سامان آیا, سٹریٹ لائٹس آئیں, کوئی ٹائلیں آئیں, کچھ بھی آیا, سیمنٹ ریت بجری وغیرہ, وہ سارے کا سارا اپنے ڈیرے پہ لے گئے, پیسہ سارا کھاتے رہے. یہ لٹ مار مچائی جاتی رہی. اور پاکستان میں اب کہتے ہیں جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے پاکستان پہ کم ظلم کیا ہے بلکہ حساب مانگا جا رہا ہے وہ بھی آپ نہیں دے رہے. اب دیکھیں کہ نیب نے اب ایک بار پھر 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور فرا گوگی کو 13 نومبر کو طلب کر لیا ہے. اور انہیں کہا جی آپ ذرا پیش ہوں, کیونکہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے نیب راولپنڈی کی طرف سے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ بشرا بی بی کی طرف سے اب تک جو وہاں پہ جوابات دیے گئے ہیں یا ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں وہ غیر اطمینان بخش ہیں. تو لہٰذا انہیں کہا ہے کہ آپ ذرا دوبارہ نیب حکام کے سامنے پیش ہوں. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ ڈاکومنٹس لے کے آئیں. لیکن فرا گوگی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے. اب فرا گوگی تو پاکستان میں ہے نہیں, اور فرا گوگی کو پاکستان لانے کے لیے ایف آئی اے متحرک ہے. ایک تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہو جائے اور وہ پاکستان آ جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ پھر انٹرپول کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا اور ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں گے. تو جناب جیسے ہی یہ فرا گوگی اور بشرا بی بی کے یہ سارے کرتوت سامنے آ رہے ہیں, اس میں صرف یہ نہیں ہے چونکہ ان سارے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان پکڑا جائے گا. اور اب بات کرتے ہیں ان موکلات کی کہ جو پکڑے گئے ہیں. دیکھیں نا, موکلات کا پکڑا جانا کوئی عام سی بات نہیں ہے بھائی. جنات وغیرہ کون پکڑ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک عام بندے کی تو پہنچ ہی نہیں ہے. یہ تو پیر شیر یہ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے. لیکن ایک جو سٹوری سامنے آئی ہے, جو انکشافات سامنے آئی ہیں, جو ذرائع نے بتائے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں, حیرت انگیز بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی پنکی پیرنی یہ کوئی پیرنی ویرنی نہیں ہے, یہ صرف فراڈ ہے, یہ ڈرامے بازی ہے, بلکہ یہ ایک لانچنگ کی گئی چیز ہے. بشرا بی بی کو لانچ کر کے عمران خان تک پہنچایا گیا, اور اس کو لانچ کرنے والی جو شخصیت ہے وہ آج پاور میں نہیں ہے, لیکن جب لانچ کیا گیا تھا اس وقت وہ پاکستان کی ایک بہت طاقتور شخصیت تھی. اور وہ شخصیت تھی کہ جن کی دسترس میں تمام جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, جو آفیسران ہیں, ان کی ایکسیس یعنی کہ ٹیلی فون وغیرہ ٹیپ شیپ کر سکتے تھے. اور وہ جو شخصیت ہے انہوں نے خود انہیں لانچ کیا, انہیں عمران خان تک پہنچایا. عمران خان کی وہ دقیانوسی جو تہمت پرستی کی سوچ ہے اس کا فائدہ اٹھایا. اور وہ موکل جو تھے جنہوں نے لانچ کیا, انہوں نے وہ ساری تفصیلات بشرا کو دیتے تھے, اور بشرا صبح اٹھ کے عمران کو کہتی تھی کہ میرے موکلات نے بتایا کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے, یا یہ بندہ آپ کو فلاں فائل دے گا, یا یہ جو چیزیں ہیں اس طرح چلیں گی. اور صبح ویسے ہی ہوتا تھا. عمران خان کہتا یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. اور عمران خان اس کے مزید گرویدہ سے گرویدہ ہوتے چلے گئے. اور اب جناب وہ موکلات بھی شکنجے میں آ چکے ہیں. ان موکلات کے گرد بھی گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے. اب بشرا بی بی کی جو ہے وہ پریڈکشنز کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ان کے پاس موکلات ہیں تو عمران خان بیچارہ جیل میں کیوں سڑ رہا ہے یار؟ موکلات کو کوئی اس کو نکالے وہاں سے, اس کی کوئی ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے وہ جیل میں رکھے اور عمران خان کو باہر نکالے. سیل بڑا کرنا ہے تو اس کی وجہ کوئی نہیں ہے. وہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایک حکم دے اور سارا کچھ ہو سکتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے. ان سب نے مل کے پاکستانیوں کو چونا لگانے کی کوشش کی ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوورسیز بھی اس دھوکے میں آئے ہیں, اور ہمارے یوتھیے بھی ان کی زد میں ہیں, جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہو بھائی کوئی موکل شوکل نہیں ہے, کوئی جنوین نہیں ہے. یہ آپ کو صرف بیوقوف بنا رہے تھے, اور بیوقوف بنا کے آپ کو چونا لگا رہے تھے. اگر ان کے پاس موکل ہیں تو پھر اب کیوں نہیں کچھ بتاتے؟ اصل بات یہ ہے کہ موکل بیچارے نو اپنی پہ گئی ہے تو بشرا بی بی نو اپنی پہ ہی ہے. اب دیکھیں, اور عمران خان کو بھی تنا چھوڑ دیا ہے. اور جیسے جیسے یہ دن گزرتے جائیں گے اب 13 کو بی بی پیش ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی پتہ چل جائے گا. لیکن عمران خان کے جو ہے وہ طوطے اڑ چکے ہیں. ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ بشرا بی بی نے ان کو دھوکہ دے دیا, اور اب بشرا بی بی کیا گل کھلائے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.